बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज यौम तजदीद अहद वफ़ा है और आज के दिन ये अहद करना है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के लिए हमने मिलकर ऐसा लाहे-अमल तैयार करना है जो बेहतरी की समत में हमें लेके जाए। ये जितनी भी मुनाफरतें हैं, ये जितनी भी कदूरतें हैं, ये जितनी भी नफ्सा नफसी है, इसका ख़ात्मा करना है। हर साल हम ये अहद करते हैं, लेकिन हमें अपना भी एहतसाब करना है कि हमने बहसीयत कौम अपना किरदार किस हद तक पॉजिटिव अदा किया है। हमने बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए क्या किरदार अदा किया है। हमने गुज़श्ता साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए अपना कितना हिस्सा डाला है। आज परेड हुई और उस परेड के अंदर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म और सदर ने शिरकत की, जिसमें आज़रबाईजान के जो फ़ौजी दस्ते थे उन्होंने भी परेड के अंदर हिस्सा लिया। चीन के भी फ़ौजी दस्ते ने परेड के अंदर हिस्सा लिया है। इसके साथ पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, सियासी मंजरनामे में अब तक की डेवलपमेंट्स क्या हैं। आने वाले दिनों के अंदर जो 30 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल का ऐलान किया गया है, तो मुल्क गिर जो एहतजाज होगा और हड़ताल की कॉल जो दी गई है उसमें कौन कौन सी सियासी जमातें हिस्सा लेंगी। सेनेट इलेक्शन के हवाले से अभी तक क्या तगोदो की गई है, कितनी नंबर गेम पूरी हो चुकी है, चेयरमैन सेनेट किस जमात का आ रहा है, वफाकी वज़रा के अंदर क्या खींचातानी दिखाई देती है, इसी भी बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो यौम तान के हवाले से कुछ अल्फाज जो कौम तक आप पहुंचाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें, आपको, मुझे, पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। और आज मैंने सुबह से टीवी पे देख रहा हूँ, मैंने बहुत सी अहम तरीन शख्सियात को और बहुत सी और शख्सियात को भी आज अवार्ड मिलते देखे। लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई जब पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स, एक सिख कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर को, डॉक्टर ममपाल सिंह को जब अवार्ड दिया गया और कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान में अपनी खिदमात को, वाकई मैं जानता हूँ उन्हें, बेहतरीन डॉक्टर हैं और पाकिस्तान में ये जो मजहबी फसादात थे उनको रोकने में, ये जो लोग नफरतें पैदा करते थे उसको रोकने में, दोनों तरफ में उन्होंने बड़ा अहम काम किया है। एक उस हवाले से, मजहबी हवाले से, और एक पाकिस्तान में इसके हवाले से, सेहत के हवाले से। और एक मैंने जब सलमान गनी साहब, सुहेल बराइच साहब, ऐसे लोगों को मिलते देखा, खुशी हुई, और बहुत से और भी लोगों को मिला। लेकिन तजदीद अहद तो हमने तो कर लिया यासर, आपने भी तजदीद अहद कर लिया। क्या ये तजदीद अहद पाकिस्तान के उन हुक्मरानों ने, उन सियासतदानों ने, उस ब्यूरोक्रेसी ने, उन तमाम लोगों ने जो असल फैसले करते हैं, जिनके हाथ में असल फैसले होते हैं, जिन्होंने इस तजदीद अहद को अमली जामा पहनाना है, जिन्होंने इस पाकिस्तान को पाकिस्तान की असल मंजिल मकसूद तक लेकर जाना है, जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, जिनकी वजह से पाकिस्तान पीछे और जिनकी वजह से पाकिस्तान आगे जाना है, क्या आज के दिन उन्होंने भी कोई अहद किया है? हम तो दुआ गो हैं, हमारा तो हर रोज तजदीद अहद क्या है, आप, मैं, हम सब तो हर रोज ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हम अपने खून का आखिरी कतरा भी इस वतन अजीज के लिए देंगे। लेकिन क्या वो सियासतदान जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बैठते हैं, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो सरकारी अफसरान, उनसे भी एक अहद लेना होगा ना हमें? क्या उन्होंने करप्शन नहीं करनी? उन्होंने पाकिस्तान का सोचना है, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करना है, उन्होंने इस पाकिस्तान को अजीम से अजीमतर बनाना है, उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए वो कुछ करना है जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को बनाया गया था। आज 23 मार्च पे तो हमें साथ साथ पैगाम के साथ इस एहतसाब का भी जिक्र करना होगा ना यासर साहब। हम एहतसाब का जिक्र नहीं करते। क्या हमें कितना अरसा हो गया इस पाकिस्तान को बने हुए, कितना अरसा हो गया 23 मार्च की करारदाद को पास हुए हुए, और क्या आज तक हम पाकिस्तान को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके हैं? क्या आज हम कह सकते हैं कि 50% पाकिस्तान के लोगों का, मैं नहीं कह रहा 100% कहे, 90% कहे, 60% कहे, 70% कहे, 50% क्या इस पाकिस्तानी कौम को हम इंसाफ दे सके हैं, बेहतर खाना दे सके हैं? क्या हम उनके बच्चों को बेहतर रोजगार दे सके हैं, तालीम के फायदे दे सके हैं, सेहत की सहूलियात दे सके हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे मायारी स्कूल, अस्पताल बना सके हैं कि जिसमें इस मुल्क के सियासतदान भी अपना इलाज करा सके?
کیا ہم اس پاکستان کے اندر کوئی ایسا نظام لا سکے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ فخر ہو کہ ہاں انصاف ہوتا ہے؟ معذرت سے میں عدالتوں میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں حقائق پر اپنی وہ بات کر رہا ہوں جو عدالتوں کے اندر، عدالتوں میں موجود ججز خود کہتے ہیں۔ آج یوم پاکستان منانے کا اس وقت زیادہ مزہ آتا جب ہم سکھ کا سانس لیتے ہوئے یہ کہتے کہ ہاں آج میرے پاکستان کا ہر شہری، آج اس پاکستان میں بسنے والا بچہ، جوان، برا، مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ محسوس کرتی ہیں کہ واقعی اب ہمیں ہماری منزل ملی ہے، واقعی اب ہم اصل اپنے روٹس پہ آ گئے ہیں، واقعی اب پاکستان جو ہے اس نے جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس کا 50% تو ہمیں مل گیا ہے۔ لیکن یاسر، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور سننے والے یہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو غور کریں کہ کیا ہمیں 50% یا 5% کچھ ملا ہے؟ تو آج کے دن تو تجدید عہد کے دن ہوتے ہیں، آج کے دن تو ہمارا ضمیر جھنجھوڑنے کے دن ہوتے ہیں، آج کے دن تو ہمیں یہ یاد دلانے کے دن ہوتے ہیں کہ اپنی لڑائی کو چھوڑو، اس وطن کی لڑائی کو لڑو، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑو، اس قوم کے مفادات کی بات کرو، اپنا ذاتی بینک بیلنس چھوڑو، اس ملک کے بینک بیلنس کو بڑھانے کی بات کرو، اپنا کھانا بانٹو، اپنے ہمسایوں میں بانٹو، غریب کو جاب دو، اس کو بالکل فقیر نہ بنا دو، اس کو لائنوں میں کھڑا نہ کرو، انصاف گھر کی دہلیز تک پہنچاؤ۔ یہ چیز ہمیں درس دیتا ہے آج کا دن جو ہوتا ہے نا۔ لیکن رانا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دن خبریں یہ بھی ہیں کہ 14.5 کروڑ ڈالر کی منظوری ہوئی ہے IMF کی طرف سے، تو اس کے آفٹر شاکس کیا آئیں گے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ کل ہم اپنے پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں کہ کس کس سیکٹر میں کتنا پیسہ نکلوایا جائے گا۔ اب دوسری طرف دنیا کی ترجیحات کیا ہیں، دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ یاسر صاحب، میں رانا صاحب یہ LVMH ایک میں رانا صاحب یہ اگر مکمل کر لوں، LVMC ایک کمپنی ہے، اس کے مالک ہیں برنارڈ آرنلڈ۔ کل کا دن 22 مارچ 2024 انہوں نے 32.3 ارب ڈالر کا منافع کمایا ہے، 32.3 ارب ڈالر کا، جو پاکستانی 89 کھرب بنتے ہیں، دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ ہماری ترجیحات ابھی بھی یہی ہیں کہ قرضہ لے لو اور قرضہ لے کے ملک چلا لو اور ملک میں سے عوام سے پیسہ نکلوا لو۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ ایک دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ اتنا کچھ بول جاؤں جس کے بعد بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ کو نہیں پتا یا آپ نہیں جانتے، اس پاکستان کا بچہ جانتا ہے IMF سے ہم نے قرض نہیں لیا، بلکہ IMF کے آگے ہم گروی رکھ گئے ہیں، ہمیں گروی رکھ دیا گیا ہے، اس قوم کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ مہنگی بجلی کے عوض آپ کو بجلی آگے کس طرح مہنگی ملے گی؟ گیس کیسے ملے گی؟ پیٹرول کی قیمت کہاں جانے لگی ہے؟ جب پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوں گی، تو پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ 23 مارچ آج کے دن کو یاد کرو۔ پھر آج کا دن تو یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں قرض لینے والا نہیں، ہمیں قرض دینے والا ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایسے وسائل موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں ایسی قابلیت نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ ہم اپنا حاکم چنتے وقت، ہم اپنا سربراہ چنتے وقت یہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہم سیاسی جماعتوں کی بالکل اس چال میں آ جاتے ہیں اور ہمیں فیصلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ ہم اس وقت سوچتے ہیں جب ہمارے گھر بجلی کا بل آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اتنے کروڑ روپیہ IMF کی قسط آ رہی ہے، وہ کس کو ملے گی؟ کیا اس قسط کے آنے سے روٹی 4 روپے کی ہو جائے گی؟ کیا اس قسط کے آنے سے عام آدمی کو انصاف مل جائے گا؟ کیا اس قسط کے آنے سے عام آدمی روزہ سحری کر سکے گا؟ کیا غریب کا بچہ عید پر کپڑے پہن سکے گا؟ کیا آپ کے ملک کی انڈسٹری چل سکے گی؟ کیا آپ کے ملک کے اندر ہسپتالوں میں میڈیسن مل سکے گی؟ کیا آپ کا ملک ترقی کی آخری منزل تک پہنچ جائے گا؟ تو پھر آپ ڈالر لے لیں، بالکل لیں ڈالر، جتنے ڈالر لینے ہیں لے، لیکن اگر آپ اس ڈالر کے بعد
آپ کا غریب غریب سے غریب تر ہو جانا ہے. اس ڈالر کے لینے کے بعد آپ کے یہاں پر بھوک کا رقص ہونا ہے. اگر اس ڈالر کو لینے کے بعد آپ کے یہاں پر لوگ جو ہوں گے وہ بھوک سے خودکشیاں کریں گے, اسکولوں میں پڑھنا چھوڑ دیں گے, اپنے گھر کے بجلی کے میٹر کٹوا دیں گے, گیس کے میٹر کٹوا دیں گے اور دکاندار ہڑتال پہ چلے جائیں گے, تو پھر ایسے ڈالرز کا کیا کرنا ہے؟ قومیں بننے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہے. قربانیاں یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں سے قرض اٹھائیں اور اپنا خون ان کو دے قرض کے عوض. قربانیاں یہ ہوتی ہیں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے روکھی سوکھی کھانی ہے لیکن قرض نہیں لینا. ہم نے روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرنا ہے, قرض نہیں لینا. ہم نے دن رات محنت کرنی ہے, قرض نہیں لینا. ہم نے دن رات ایک کرنی ہے, اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ چائنا بن سکتا ہے, امریکہ بن سکتا ہے, باقی ملک بن سکتے ہیں, بھارت جیسا ملک بن سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ بنگلہ دیش بن سکتا ہے, ایک طاقتور ملک, ایک اچھا ملک, تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ رانا صاحب یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا, اس کے اوپر تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے, لیکن آپ یہ حقیقت پسندانہ ہو کے بتائیں کہ اگلے 6 مہینے بعد کا منظرنامہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ 6 مہینے بعد کا منظرنامہ یہ ہوگا کہ جناب آپ کے گھر بھی بجلی نہیں ہوگی, میرے گھر بھی بجلی کا میٹر نہیں ہوگا, ہر دوسرے شہری کے گھر بجلی کا میٹر نہیں ہوگا, گیس کا میٹر کٹوا دیں گے, بچے اسکولوں سے اٹھا دیں گے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. اور 6 ماہ بعد اور کیا ہونا ہے؟ یہ وہ زمینی حقائق ہے جو بالکل کلیئر ہیں. کیا ہم اور آپ افورڈ کر سکیں گے؟ کیا آپ اور میں اس مہنگائی کو افورڈ کر سکیں گے؟ اگر آپ اور میں نہیں تو 40,000 والا, 50,000 والا, 1 لاکھ والا, 1.25 لاکھ والا, 15,000 والا, 20,000 والا, کیا وہ افورڈ کر سکے گا؟ یاسر صاحب, ہمیں حقائق پہ مبنی بات کرنی چاہیے. حقائق تو یہی ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے بعد وہ پی ڈی ایم جیسا کوئی ایسا اتحاد اپوزیشن جماعتوں کا بھی بن رہا ہوگا پاکستان کے اندر؟ اور میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے اب کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں 2 مہینے بعد. نوٹ کر لیجئے گا, اپنے آگے جو کاغذ رکھا ہے اس پہ لکھ لیں گے لفظ. 2 مہینے بعد آپ کو ایسی توڑ پھوڑ نظر آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. چلے چھوڑے ذرا پی ڈی ایم کو. آج کیا ہوا ہے حکومت کے اندر؟ وزیر خزانہ کے اختیارات کم کیوں کیے گئے ہیں؟ کس کے کہنے پہ کیے گئے ہیں؟ کون سی کھچڑی پک رہی ہے؟ یہ تو دیکھیں نا. آپ کہتے ہیں کہ اتنے دن بعد, آپ یہ ذرا سینٹ کا الیکشن, چیئرمین سینٹ کا فیصلہ, اور اس کے بعد آپ دمادم مسکل اندر دیکھیں. 6 ماہ تو آپ نے بہت دور کی بات کی ہے, پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, سیاسی بات, اور 6 ماہ میں بہت وقت ہے ابھی. 6 ماہ میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. ابھی موجودہ صورتحال میں سینٹ کا جو الیکشن ہے, سینٹ کے الیکشن کے بعد کچھ وضع ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے اوپر مزید بات ہوگی. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے جس طریقے سے بات ہو رہی تھی وزیر خزانہ کے اختیارات کو کم کرنے کے حوالے سے رانا صاحب بات کر رہے تھے. رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں حکومت کے اندر کھینچا تانی کی وجہ کیا ہے؟ پہلے کچھ قلمدان تبدیل کیے گئے, اب اختیارات میں کمی کر دی گئی, تو مستقبل قریب میں کیا پھر وزراء تبدیل کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں, میرے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ اس وقت حکومت ہے, اس حکومت کے اندر اتنے گروپ موجود ہیں اور اتنا پریشر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اور اس پریشر میں آ کر وزیر اعظم پاکستان جو ہے سارا معاملہ ان کی ذات پر جاتا ہے, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری مرضی کی وزارتیں ہمیں نہیں دی گئی, جو وزارتیں ہمیں دی بھی گئی ہیں اس پر بھی ہمیں اتنا پابند کر دیا گیا ہے کہ نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں, نہ ہم اس کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار ہے. یہ چیزیں جو ہے بالکل کلیئر. جس کے بعد ایک بالکل واضح طور پر کہا گیا کہ وزارت خزانہ جو کہ اسحاق ڈار صاحب, اگر اسحاق ڈار صاحب نہ ہوتے تو کسی اور کو پارٹی کے اندر سے بنایا جانا چاہیے تھا, وہ بھی آپ نے باہر دے دیا. جس کے بعد وہاں پر شدید ترین اختلافات کے بعد آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ وزیر خزانہ جنہیں اسپیشل لایا گیا ان کے اختیارات انتہائی محدود کر دیے گئے ہیں, اور ان انتہائی محدود ہونے والے اختیارات کے بعد
وہاں پر نہ صرف کھینچا تانی ہے بلکہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ بہت سی کمیٹیوں سے ان کے نام نکال دیے گئے ہیں. اور آنے والے دنوں میں یسر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں اتنا زیادہ یہ معاملہ بگڑنے والا ہے کہ آپ کی اور میری توقع سے کئی گنا زیادہ یہ معاملہ بگڑے گا، کیونکہ کھینچا تانی اس قدر زیادہ شروع ہو چکی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر خارجہ اس وقت دنیا کے دورے پہ ہیں. آج آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی سنی، ان کی ملاقاتوں کا حوالہ بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا گروپ یہی چاہتا تھا کہ ہم جس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، جو ہمارے پاس وزارتیں ہونی چاہیے تھی اور جو ہمارے پاس اختیارات ہونے چاہیے تھے اور جو ہم کر سکتے تھے، وہ ہمیں کیوں نہیں ملا، وہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا ہم صرف مہنگائی کی وجہ سے عوام سے گالیاں کھائیں؟ کیا ہم اس مہنگائی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو زیرو پہ لے جائیں؟ کیا ہم اس مہنگائی اور اس آنے والے دنوں کے جو حالات ہوں گے، جو ٹیکسز لگیں گے، جو بجلی مہنگی ہوگی، جو اناج مہنگا ہوگا، جو آنے والے دنوں میں عوام کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا، جو دنیا بھر سے لیا گیا قرض عوام سے نکالنا پڑے گا، تو اس کی ساری ذمہ داری ہم کیوں لیں؟ اس میں نہ پیپلز پارٹی ذمہ داری لیتی ہے، نہ آپ نے جو وزیر بائٹ سے بلوائے ہیں جن کا کسی طور پر بھی عوامی رابطہ نہیں ہے، نہ ان پر کوئی فیس جانی ہے، نہ ان کو کوئی سیاسی اثر ہونا ہے. لیکن رانا صاحب جہاں تک کمیٹیز کی اگر بات ہے تو کمیٹی کی سربراہی تو کوئی منتخب شخص ہی لے سکتا ہے. اب ہمارے وزیر خزانہ منتخب تو ہے نہیں. کس ملک میں رہتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتا دیں، کس ملک میں رہتے ہیں آپ؟ میں اسلامی جمہوریہ بتا دینا مجھے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، یاسر صاحب نام تو بڑا آپ نے لے لیا. کون سی آپ کہتے ہیں کمیٹی؟ کس کمیٹی؟ کون سا؟ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آج آپ نگران حکومت کا حصہ ہوں اور نگران حکومت کا حصہ جیسے الیکشن شیڈول کا اعلان ہو، الیکشن کاغذات جمع ہونے لگے ہوں تو آپ بھاگ کر جا کے الیکشن کاغذ بھی جمع کروا دیں اور اپنی مرضی سے جا کے الیکشن بھی لڑ لیں؟ مجھے پاکستان کے کسی آئین قانون میں یہ چیز دکھا دیں. آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، کیا پاکستان میں آئین اور قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ 90 دن سے آگے الیکشن لے کر جا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے آئین قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم ہیں لیکن پھر بھی آپ ہر میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ وزیر پنجاب کی یا کسی صوبے کی میٹنگ ہو اور اس وزیر اعلیٰ کے والد محترم جو ہیں اس کو چیئر کر رہے ہو؟ کیا یہ کسی آئین اور قانون میں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو پھر کمیٹیوں کا بھی بتا دیں آپ مجھے. صحیح ہے رانا صاحب، اسی میں شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب نے اسی بیچ ہمیں جوائن کر لیا. صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دورانی صاحب، حکومت بن گئی، چلنے کا نام لے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گاڑی چلتی تو گاڑی ہے، یہ حکومت تو نہیں ہے. یہ تو حکومت کے نام پہ ایک عوام سے ہونے والا دھوکہ ہے. تو یہ اسی طرح چل رہی ہے جس طرح دھوکے چلا کرتے ہیں. دورانی صاحب، آپ نے اچھی بات کی کہ گاڑی چلتی ہے، حکومت نہیں چلتی. میں ابھی یاسر سے بحث کر رہا تھا. یاسر بڑے قانونی داؤ پیچ مجھے بتا رہا تھا. کیا یہ حکومت جو ہے یہ قانون کے مطابق آ گئی ہے؟ دیکھیں، یہ حکومت کا اب حکومت کے لانے کا اختیار صرف اور صرف عوام کے پاس ہوتا ہے اور عوام کے ووٹ کے ذریعے آتی ہے. جو حکومت ووٹ کے ذریعے نہیں آتی اس کو حکومت نہیں کہا جاتا. وہ بادشاہت ہو سکتی ہے، وہ آمریت ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک آئین اور قانون کے تحت بننے والی حکومت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے آئے. یہ چونکہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی، اس لیے یہ حکومت کی طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن حکومت تو نہیں ہے. اچھا دورانی صاحب، جہاں پہ حکومت عوامی فیصلے نہ کر سکے وہاں پہ حکومت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب ملک کے اندر معاشی بحران میں مزید تقویت ملے گی اور جب مہنگائی کے اندر اضافہ ہوگا تو یہ حکومت بھی کمزور ہوگی؟ دیکھیں، اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو تمام خرابیاں ہیں پچھلے میں 52 سال سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ خرابیوں کی وجوہات جو ہیں وہ آج ساری مل کے حکمران ہیں. 2 خاندان ہیں جو 52 سال سے مختلف شکلوں میں حکمران چلے آ رہے ہیں اور اب وہ دوبارہ اکٹھے مل کے حکمران بنے. تو ملکوں کی معیشت اور ملکوں کی ترقی جو ہوتی ہے
وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور عوام کے حقوق ہوتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ ملک کی ترقی، ملک کی خوشحالی اور ملک کی معیشت کے بڑھاؤ کو یقینی بنائیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ذاتی معیشت، ذاتی مفادات اور ذاتی اختیارات کے ذریعے جو ہے، اور انہوں نے تو اب قانون کو بھی ذاتی ملکیت بنا دی، موم کی ناک کی طرح ادھر موڑ دیا ادھر موڑ دیا، ایک دن کیس بنا دیا دوسرے دن کیس ختم کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو ایک حکومت کے نام کی کوئی چیز چل رہی ہے جس کے اوپر نہ کوئی قانون لاگو ہو رہا ہے اور نہ کوئی اصول لاگو ہو رہا ہے اور نہ جمہوریت لاگو ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ہم کتنا اس خطے کے اندر تنہا ہوتے جا رہے ہیں. ہم آج اپنے تمام ہمسایہ ملکوں سے دور ہو چکے ہیں انہی حکمرانوں کی وجہ سے. آج جو ہے ہم ایران سے گیس پائپ لائن نہیں لا سکتے، آج ہم سی پیک کو چلا نہیں پا رہے، آج ہم افغانستان کی طرف سے جو امریکی اسلحے کے ساتھ ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا پا رہے. تو ہماری یہ ساری کمزوریاں جو ہیں یہ حقیقت میں حکمرانوں کی کمزوریاں ہیں اور ان کے اقدامات کی کمزوریاں. یہاں تو یہ حال ہے کہ وہ لوگ جن کے خلاف جو وہ ہے ایویڈنس جو ہے وہ پوری دنیا میں عمارتوں کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے کیسز سے جو ہے باعزت بری ہو رہے ہیں، اور جن کے خلاف جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ کسی سپاہی اور کسی سرکاری اہلکار کا ہے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ساری کی ساری گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے. تو اس صورتحال میں معاشی استحکام اور معاشی بحالی جو ہے وہ کیسے یقینی بنے گی، اس میں تو بہت بڑا سوالیہ نشان. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس ملک میں وہ خوشحالی آئے. مطلب اس وقت ایک IMF کھڑا ہے اور دوسری طرف جو ہے ایران بھی نہیں کھڑا، چائنا کو بھی ہم نے پیچھے دھکیل دیا، افغانستان سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہیں، انڈیا سے تو کبھی ٹھیک رہے ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں حال میں ہم تو مکمل طور پہ ایک آئسولیشن. اچھا درانی صاحب، پاکستان پر ایک تو ڈالرز کی بارش شروع ہو گئی ہے، پاکستان پر IMF نے قرضہ دے دیا ہے، ورلڈ بینک نے قرضہ منظور کر دیا ہے، اور اس ڈالر کی بارش جو ہے اس سے کیا میرے اور آپ جیسے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا روٹی 4 روپے کی ہو جائے گی؟ یہ ڈالروں کی بارش نہیں ہے، یہ قرضے کی بارش ہے، یہ افتضاب کی بارش ہے جس میں ہم 50 سال سے چلتے آ رہے ہیں. یہ اگر تو ہماری آمدن کی بارش ہوتی، اگر یہ ہماری ایکسپورٹس کی بارش ہوتی، یہ اگر ہمارے فورن ایکسچینج کے بڑھوتی کی بارش ہوتی تو ہم کہتے کہ ہم ترقی کریں گے. قرضے لے کے پرانے قرضے واپس کرنے سے آپ کیسے خوشحالی لائیں گے؟ آپ کو معیشت کی چکی چلانے کے لیے آپ کو گیس کی ضرورت ہے، وہ آپ کو ایران سے کوئی نہیں لانے دیتا. معیشت کو چلانے کے لیے آپ کو یہاں پہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، کوئی یہاں پہ سی پیک کو نہیں چلنے دیتا. آپ کو معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے عوام کو تعلیم اور عوام کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے، وہ آپ دینے پہ تیار نہیں ہے. تو یہ جو ڈالروں کی بارش ہے یہ ڈالروں کی بارش نہیں ہے، یہ تو تیزاب کی بارش ہے جو قرضوں کی شکل میں ہمارے اوپر ہو رہی ہے، اور ہم نے بھی واپس کرنے ہوں گے، ہمارے آئندہ نسلوں نے بھی یہ قرضے واپس کرنے ہوں گے، اور ان قرضوں کو واپس کرتے کرتے جو ہے ملک جو ہے وہ مزید اس کا وہ کمزور ہو رہا ہے. گیس یہاں مہنگی ہو رہی ہے، بجلی یہاں مہنگی ہو رہی ہے، انفلیشن یہاں بڑھ رہی ہے، قرضے یہاں بڑھ رہے ہیں. تو کہاں ملک ترقی کرتے ہیں جب ان کی آمدن بڑھتی ہے، ملک قرضے بڑھا کے ترقی نہیں کرتے. اچھا درانی صاحب، آپ نے سی پیک کی بات کی ہے. سی پیک کے حوالے سے ہمارے جو وزیر منصوبہ بندی ہے احسن اقبال صاحب، ان کی چینی سفیر جیانگ زیڈانگ سے ملاقات ہوئی ہے اور 5 نئے اکنامک کوریڈور کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا یہ صرف خام خیالی ہے؟ دیکھیں جی، اگر جب چل پڑیں گی، جب شروع ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے جی بالکل چل رہی ہیں. ابھی تو یہ حال ہے کہ جی مطلب بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اور جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے، جو عمومی طور پر جو اس وقت چلتے ہوئے پروجیکٹ کی حقیقی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہماری تو پوری خواہش ہے کہ دیکھیں ہماری ترقی جو ہے وہ اس وقت ہمارے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ منسلک ہے.
ہم جب اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت، اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ انرجی کی ٹرانسفر، ہم گیس کے، اب دیکھیں جی وہ ڈونلڈ لو صاحب آئے، انہوں نے جب تقریر خطاب فرمایا انہوں نے ہمیں دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی ہم گیس لائن بنانے نہیں دیں گے. انڈیا وہی گیس ایران سے لے کے جا رہا ہے، تیل ایران سے لے کے جا رہا ہے، کسی قسم کی سینکشنز کو انڈیا نہیں مان رہا، اور وہ ساری سینکشنز جو ہے وہ ہمارے پہ لگی ہوئی جو کہ ہمارے حکمرانوں کی جائیدادیں وہاں پہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمام باتیں تو ہم مانتے ہیں، ہماری پوری خواہش ہے کہ 5 نہیں 10 کوریڈورز بنے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوریڈورز جو ہیں وہ بنے، وہ چلیں، اور ان کی وجہ سے جب ملک میں خوشحالی آئے گی، روشنی آئے گی، تو ہم سب کہیں گے روشنی ہے. آج تو اندھیرا ہے تو ہم اس لیے اندھیرا کہہ رہے ہیں. درانی صاحب، ایک بہت بڑی آپ نے کوشش کی پاکستان کے اندر مفاہمت کی سیاست کی، آپ نے تمام سیاستدانوں سے ملے اور آپ ایک امید کی کرن نظر آ رہے تھے. جب آپ سابق صدر عارف علوی صاحب سے ملے، سیاستدانوں سے ملے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد علی درانی جو ہیں وہ اب ایک مفاہمت کی سیاست کا آغاز شروع کر دیں گے اور پاکستان میں ایک جو استحکام ہے سیاسی وہ بھی آ جائے گا. لیکن وہ آپ کی تمام جو کوشش ہے، ایک تو یہ بتا دیں کس کی وجہ سے رائے گا گئی، اور دوسرا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ الیکشن کے شور پر ایک بڑی اچھی موو کی اور بڑا مثبت جواب دیا، ایک پٹیشن بھیج کر سپریم کورٹ میں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. نہ اس طرف سے کوئی جواب آیا اور نہ ہی آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نکلا. تو رکاوٹ کہاں ہوئی؟ دیکھیں، مفاہمت پاکستان کا آج بھی آگے بڑھنے کا راستہ میں 2 لفظ ہیں جو بنیادی رول پلے کریں گے. ایک، پاکستان کو مفاہمت کی ضرورت ہے، اور دوسرا پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے. ان دونوں، جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ عوام کی رائے، اور انہی دونوں سے متعلق آپ کا سوال ہے. دیکھیں، مفاہمت جو ہے ایک ہی طریقے سے ہو. مفاہمت کی بنیاد ہمیشہ انصاف ہوا، اور مفاہمت کی بنیاد جو ہے وہ اس چیز میں پنہا ہوتی ہے کہ آپ قومی مفادات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں اور ذاتی مفادات کو آپ پس پشت رکھتے ہیں. جب آپ قومی مفادات کے لیے کسی کو بھی بلاتے ہیں تو پھر آپ کھلے دل سے بلاتے ہیں، کسی کی ٹانگیں باندھ کے، کسی کی آنکھیں باندھ کے، کسی کو مقدمے بنا کے، کسی کو جیلوں میں رکھ کے، کسی کو ووٹ سے محروم کر کے، کسی کو سیٹ سے محروم کر کے آپ مفاہمت نہیں لے سکتے. مفاہمت کی بنیاد انصاف ہوتی ہے. اور جب میں نے یہ سارا مفاہمت کا پورا ایک انیشیٹو لیا تھا، میں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا انیشیٹو لیا تھا، تو اس سے مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر بیک مرر کے بجائے فرنٹ کی طرف دیکھنا شروع کریں اور آگے بڑھنے کی. تو ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ آج بھی ہم صرف پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، پیچھے کے مقدمات کو ختم کروا رہے ہیں، اور پیچھے کے دشمنوں پہ، مخالفین پہ بنے ہوئے مقدمات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنے مقدمات کو ختم کرا رہے ہیں. ہم تو ریئر ویو مرر میں دیکھ کے چل رہے ہیں. اور دوسری، جہاں تک پاکستان کے اندر خوشحالی لانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے ہمیں قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور ہم اس قومی اتحاد کی منزل کو پانے کے لیے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عدالت کے اندر ریفرنس بھیجیں، اور عدالت کے اندر جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور انصاف کے ذریعے مسئلے حل کیے جائیں. اب جو obviously نظر آنے والی جو ناانصافیاں ہیں اور نظر آنے والی جو غلط اقدامات ہیں اور جس جانبداریاں ہیں اور حکومتی اداروں کی جو ایکسپلائٹیشنز ہیں، ان کے نتیجے میں تو اب آپ دیکھ لیں گے کہ آپ مطلب آپ کو آگے بڑھنے کا آپ نام نہیں لے رہے، اور آپ آگے بڑھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. آپ بس صرف اپنی ذات کے مفاد. درانی صاحب، جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو ایک تو یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ میں چیئرمین کس کا آتا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب یا پھر کوئی اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ بہت سی قیاس آئی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جب تک آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حکومت نہیں کہی جانے والی. تو ان کی یہ جو خوش فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے یا ان کا پختہ یقین ہے؟ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب کا پریزیڈنسی میں بیٹھنا اور سینٹ کے اندر کس کا آنا اور کس کا جانا، دیکھیں آپ مطلب سینٹ کے اندر
جو سینٹ کے اب انتخابات ہوں گے اس کے اندر تو منتخب کرنے والا ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اسپیشل سیٹس تھیں ساری ان کا جو انتخاب کیا گیا ہے اس کے اندر جو الیکٹڈ ممبرس ہیں ان کا ویٹ ہی نہیں مطلب مانا گیا, اور وہ جو اس کے نتیجے میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی کیا آئیں گے, مطلب ٹھیک ہے آپ نے ایک مطلب کا رزلٹ لینا ہے تو وہ آپ لے لیں گے, جو اس کو بھی چاہیں گے وہ بھی بنا لیں گے. مطلب یہ تو ایک وہ چل رہا ہے. ہمارے پرانے زمانے میں جھرلو کہا جاتا تھا, ایک جھرلو جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. یہ جمہوری جھرلو جمہوریت کو جس نے ایک وہ مطلب ایک چھنچنا بنا کے رکھتی ہے, تو ہمارے تو ایک چھنچنا جمہوریت ہے جس کو یہ چلا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں اور اسی طرح سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے, زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے یہ ایک دو مروسی پارٹیاں ہیں. اب ان کا ایک سا مستقبل ہے. یہ عوام سے کٹی ہوئی پارٹی ہیں, یہ عوام سے بے لا تعلق ہوئی بھی پارٹی ہیں. ان کی آج پارلیمنٹ میں موجودگی عوام کی وجہ سے نہیں ہے. ان کی آج پارلیمنٹ میں موجودگی جو پچھلی حکومت تھی, عبوری حکومت کی مہربانیوں کی وجہ سے ہے, الیکشن کمیشن کی ناانصافیوں کی وجہ سے ہے. تو یہ ناانصافیوں اور مہربانیوں کے نتیجے میں آئی ہوئی جو حکومت ہے مطلب وہ ہے, اور اس کا آپ زرداری صاحب کا وہاں بیٹھنا بھی اسی کا مرہون ملے گا. دیکھیں یہ سارا پروسیس اس وقت تک کلین نہیں ہوگا جب تک ایک غیر جانبدار انکوائری نہیں ہو جاتی. اچھا یہ پورا الیکشن دورانی صاحب باؤ جی واپس جا رہے ہیں, دورانی صاحب باؤ جی واپس جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ رانا صاحب سب نے واپس جانا ہے. میں آپ کو یہ بڑے شان و شوکت سے آئے تھے دورانی صاحب. وہ تو آئے تھے, آپ باقیوں کی فکر کریں جو ابھی حکومت میں بیٹھے. دیکھیں ان کا حکومت پہ کوئی اچھا وہ بھی جا رہے ہیں؟ جی انہوں نے جانا ہے. وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حکومت میں عوام کے ذریعے نہیں آئے, یہ حکومت میں اس کچے دھاگے کی لیے وجہ سے آئے ہیں, اس کچے دھاگے سے بن کے آئے ہیں. تو دھاگا کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے. وہ آشیانہ جو شاخ نازک پہ ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی گر پڑتا ہے. تو اس لیے یہ آپ ایک ایک سمجھ لیں, ایک کتنے بڑا اشتہار بنا تھا, مجھ سے آپ بیٹھے مطلب فلاں ہوگا وزیر اعظم. مجھے یاد ہے ہم کٹھے بیٹھ کے پروگرام کر رہے تھے. میں نے اس دن بھی کہہ دیا تھا کہ یہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تو جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ آپس کے جھگڑے ہیں. اب تو بھول جائیں زرداری صاحب کیا کریں گے, اور اب بھول جائیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو مرکز میں بیٹھا ہے وہ صوبے سے انسیکیور ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں نے تو کہا تھا کہ جی یہ تو مطلب اس کی 2-3 سیکٹرز کی حکومت رہ گئی ہے مرکز کے اندر, اور وہی حساب اس وقت آپ دیکھ لیں. ریڈ زون کی حکومت ہے اس وقت صرف. اچھا دورانی صاحب, جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اندر کی چپکلش جاری ہے, تو کیا اسی چپکلش میں اگلے 6 ماہ میں, 1 سال میں, 1.5 سال یا 2 سال میں آپ کو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, لوکل باڈیز کے بغیر جو حکومت بنتی ہے وہ عوام کی حکومت ہوتی تھی. اور میں اسی لیے یہ بات آپ چونکہ میں اس جگہ پہ میں نے کافی پروگرامز میں اس بات کو بہت وضاحت سے کہا ہے کہ جب تک صوبائی, قومی اور بلدیاتی انتخابات, تینوں انتخابات ایک ہی قانون کے تحت ایک ہی مدت کے لیے نہیں ہوتے, اور جب تک صوبائی فنڈز جو ہیں وہ پی ایف سی ایوارڈ کے ذریعے ضلعوں اور تحصیلوں تک نہیں پہنچتے, اس وقت تک ملک کے اندر حکومت کو جمہوری نہیں کہا جا سکتا. یہ جمہوری حکومتیں سب نہیں ہیں, یہ حقیقت میں جمہوریت کا ایک مذاق ہے, اور وہ مذاق اب اس وقت جاری ہے. یہ آپس میں بھی مذاق کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں. یہ مطلب ان کا یہاں پہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جس میں بلدیاتی اداروں کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ جتنے فنڈ رمضان کے نام پہ تقسیم کیے گئے, آپ مجھے جا کے عوام میں کہیں اس کا اثر دکھا دیں. پہلے تھیلے کے اوپر فوٹو لگی ہوئی تھی, اب فوٹو ہٹا دی ہے تو تھیلے کے اندر بورا آ گیا. مطلب یہ کیسا مطلب انصاف ہے. مطلب میں پہلے ویسے میں نے تو دورانی صاحب کہا تھا کہ عوام میں ایک محبت پیدا کر. دیکھیں اس پاکستان میں سب سے زیادہ سگریٹ پیے جاتے ہیں نا, تو سب سے زیادہ مشہوری اسے بھی ہو سکتی ہے. یہاں سگریٹ کی ڈبی پہ تصویر بنا دیتے,
या पोलियो के इंजेक्शन पे बना देते। वो भी तो ज्यादा अच्छी थी सिगरेट। और नहीं, और उससे बड़ी आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे चैनल के ऊपर सुबह शाम जो है FBR का इश्तिहार चल रहा है, जिसमें मतलब जो रहनुमा है उनकी जो है बाकायदा वो फोटोएं चल रही हैं और तस्वीरें चल रही हैं और वीडियोस चल रही हैं। मतलब वो FBR जिसके बारे में IMF कह रहा है कि इसको कहीं खत्म कर दो, इसका रखना जो है ज्यादा, इनको तनख्वाहें दे के घरों में बिठा दो तो ये पाकिस्तान को सस्ता पड़े। ये आपको पता है ना, उनकी रिकमेंडेशन ये है कि ये FBR जी बिल्कुल, इसको अगर आप तनख्वाह दे के इन सारे अफसरों को घरों में बिठा दें तो उस सूरत में पाकिस्तान की मईशत पे बेहतर असर पड़ेगा बनिस्बत इनको। उसी FBR के इश्तिहार के लिए जो है वो अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और उसमें से निकल क्या रहा है कि जी वो किसी वजीर आजम की फोटो चल रही है प्लेटफॉर्म। अच्छा दुरानी साहब, ये गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अंबानी वाली शादी इधर पाकिस्तान में हुई होती ना तो सबसे पहली मुबारक जो थी वो नैब की तरफ से आना थी। तो ये सारे मुतासिरीन अहले नैब बैठे हुए हैं और इनके मंशूर के अंदर भी नैब का खात्मा शामिल था। तो क्या नैब का खात्मा अनकरीब है या सिर्फ वो मंशूर ज़बानी कलामी था? देखें जनाब, ये नैब को ख़त्म करें, ये एंटी करप्शन को ख़त्म करें, ये सारे जहान को ख़त्म कर दें, लेकिन एक चीज़ इन्होंने ख़त्म नहीं कर और वो है करप्शन। तो अब नैब के बजाय नेशनल करप्शन ब्यूरो, नैब की बजाय NCB बना दें तो मतलब ये है कि ठंड पै जाए। मतलब देखें जी, अकाउंटेबिलिटी से तो इंटेंशन ना हो तो वही अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिर्फ मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल होती है और उससे निकलता भी कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब करप्शन बढ़ाने का एक जरिया ही होती है। उसको भी खत्म कर दें, बल्कि इन्हें तो चाहिए कि ज्यादा तरक्की के लिए तरक्की या करप्शन के लिए एक वजारत कायम कर दें ताकि हर चीज जो है वो तेजी से चले और वो मतलब उसकी जरूरत ये होनी चाहिए कि जितनी करप्शन की जाए उसको अकाउंट उसके बराबर जो है बाहर पैसे मिल जाएं, जिससे इमारतें खरीद ली जाएं और जिससे जो है वो, चूंकि बाहर की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, खा किसी अफसर की हो, किसी सियासतदान की हो, किसी की, उसके ऊपर पाकिस्तान में कोई अकाउंटेबिलिटी तो हो नहीं सकती। वो जिंदा इमारतें खड़ी हुई हैं और उन इमारतों के मालिक जो है वो पाकिस्तान। दुरानी साहब मेरा आखिरी सवाल ये है कि दुरानी साहब मेरा तो आखिरी सवाल ये है, ये बता दें क्या ये हुकूमत एक साल निकाल लेगी? देखें जी, अगर तो मतलब इस हुकूमत को अगर मईशत की बहाली के लिए कुछ काम करे, कोई ऐसा काम करे जिससे अवाम का कोई भला हो जाए तो वो तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है वो हुकूमत अभी तक जमीन पे नहीं है, वो हवा में है, मुअल्लिक हुकूमत है। वो डोरियों से बंधी हुई हुकूमत है। एक डोरी IMF के पास है, एक ज़रदारी साहब के पास है, एक सूबे के पास है, एक सूबे के पास है, कुछ बाऊजी के पास है, कुछ मतलब किसी और के पास है। तो ये हुकूमत एक हवा में मुअल्लिक हुकूमत है। ये मुअल्लिक हुकूमत जितनी देर भी रहेगी ये मुअल्लिक ही रहेगी, इसके जमीन पे पाँव लगते। अच्छा दुरानी साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि समझ नहीं आती कि जिस कुर्सी के इख्तियारात ख़ुद एक शख्स ने अपने हाथों ख़त्म किए हों, वो उसी कुर्सी का बाद में फिर से ख्वाहिशमंद हो और वहाँ पे आके बैठ जाए। क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आइनी ओहदे लिए हैं और वजारत कोई नहीं ली? बहुत सारे लोग बातें ये करते हैं कि जिस तरीके से PIA की निजकारी हो जाएगी, पेंशन्स का खात्मा हो जाएगा, वो उनके मंशूर के मुताबिकत में नहीं है, तो फिर ये काबीना के अंदर शामिल हो जाएंगे। देखें, इसकी मैं आपको बड़ी एक वजह बता दूं। मैं सूबाई खुद मुख्तारी के हक में हूँ, लेकिन मैंने 18वीं तरमीम की आपके सामने वो एक फर्द बोल रहा है जिसने पूरी पार्लियामेंट के अंदर वाहिद अकेला आदमी था जिसने 18वीं तरमीम की मुखालफत की थी, इसलिए कि उसके अंदर सूबों को पैसे तो दे दिए गए थे लेकिन उसको आवाम तक जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था, कोई नहीं बनाया गया। मैं समझता हूँ कि इन्होंने सारे के सारे जो पाकिस्तान के वसाइल हैं, इस्लामाबाद के वसाइल हैं, वो सूबों में तकसीम नहीं किए, सूबों के चीफ मिनिस्टर्स में तकसीम किए। और जब आपके पास 2 चीफ मिनिस्टर मौजूद हों अपने, हाँ, तो फिर आपने मरकज में आके क्या करना है? मरकज में तो सिर्फ लान तानी रह गई और कर्जों के लिए जो है वो मिन्नतें करनी रह गई और थोड़े बहुत पैसे भी होंगे, डेफिनेटली वो बना लें, आपसे ना बनाए। तो इसलिए जब आप सब कुछ आप
को तमाम अख्तियारात और तमाम वसाइल आप सूबों के जरिए मरकज से छीन सकते हो, तो फिर मरकज की जिम्मेदारी उठाने की क्या जरूरत है? जो अक्लमंद लोग हैं वो अब वही काम कर रहे हैं जिसमें फायदा, बिजनेसमैन तो वो काम करता है जिसमें फायदा ज्यादा, नुकसान की तरफ तो जाता नहीं है बिजनेस। उसी की तरफ जाएंगे जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान की तरफ कौन जाता है, और ये अपने फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त सियासी मंजरनामे और माशी मंजरनामे पे हम बात कर चुके हैं। अवामी इक़दामात क्या उठाए जा रहे हैं और आवाम के लिए मुश्किलात क्या मंजर आम पे आ रही हैं, उस पर तो हम बात कर चुके हैं। कानूनी मंजरनामा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की बहुत सी दरख्वास्तें हैं, बहुत सी सिफारिशात हैं, बहुत सी हेयरिंग्स जो हो रही हैं, और उसके अंदर रिमार्क्स जो मंजर आम पे आ रहे हैं, यानी किसी ने मुलाकात की इजाज़त दी और किसी ने मुलाकात ना करवाई और गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, किसी ने अपनी प्ली ये रखी कि हल्के को दोबारा खोल दिया जाए और इस ज़मन के अंदर कोई फ़ैसला ना हो सका। सिर्फ एक हल्के के हवाले से अभी तक जो है दोबारा पोलिंग का हुक्मनामा जारी हुआ, और जहाँ पे रीकाउंटिंग हुई वहाँ पे बरसर इक़्तिदार बैठे हुए लोग ही कामयाब होने लगे। तो आने वाले दिनों के अंदर कितनी हडल्स पेश आएंगी, और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ का जो इस वक्त नंबर है, ये तनज़ुली जो है, ये कब तक जारी रहेगी और इसमें इस्तेहकाम कब आएगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर कानून बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर शाहिद साहब, अगर देखा जाए, एक फ़ैसला हुआ PB50 के हवाले से, जमीयत उलमा इस्लाम ने दरख्वास्त दायर की, पहले 8 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा रीपोलिंग की बात हुई, फिर दोनों फरीकैन की मुत्तफ़िका राय के बाद पूरे ही हल्के पे दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया। अब इस ज़मन के अंदर सैकड़ों दरख्वास्तें हैं मुख्तलिफ सूबों से वफाकी सतह पे, आप उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया और टाइम दिया और ये कानूनी मामले को आपने उठाया। मेरी गुजारिश ये है यासिर साहब इसके अंदर कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जाएं, अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की मैं बात नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में राउंड अबाउट 600 एप्लीकेशन हैं जो इस इलेक्शन में जो 2024 में हुआ है उसके रिगिंग के हवाले से, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो मॉल प्रैक्टिसेस वगैरह हुई या मिसकंडक्ट हुए, उसके हवाले से मोर देन 600 एप्लीकेशन है। और आए रोज वहाँ पे जो कॉज लिस्ट अगर आप देखें वहाँ की, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था कुछ केसेस के अंदर, तो रोज के कोई 30 या 40 केसेस वहाँ पे जो है उनकी हेयरिंग होती है। और अभी तक कुछ केसेस ऐसे हैं जो 8 फरवरी के बाद यहाँ पे फाइल हुए, उनकी अभी तक हेयरिंग नहीं हुई। अब जैसे जैसे ये चीजें खुल रही हैं तो ये पंडोरा बॉक्स एक किस्म का खुल रहा है। आपने देखा कई जगहों के ऊपर जब रिकाउंट हुआ या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऑर्डर पास किया तो रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। कहीं पे इस तरह हुआ कि जो जीता हुआ था उसने ओथ ले लिया था जाकर असेंबली के अंदर, जिस तरह बिलाल एजाज की सीट थी इधर से शेखुपुरा की, वो जीता हुआ आदमी ओथ ले लिया और उसके बाद एक डिसीजन आता है और रिकाउंट होता है और उसको उसी तरह ही हरा दिया जाता है। वो राना फराज नून भी उसी तरीके से। अब सर गुजारिश ये है कि इस इलेक्शन की वेरेसिटी के ऊपर, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान इलेक्शन से पहले ही लग गए थे, और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल ने उन सारी चीजों को सब्सटेंशिएट कर दिया, इंडोर्स कर दिया, और उसके बाद सोने पे सुहागा, मतलब शोमी किस्मत के अमेरिका का जो वो हमारे डोनाल्ड डू हैं, उन्होंने भी सारे मामले को उठा के रख दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन के अंदर रिगिंग तो हुई है, उन्होंने भी इस चीज को डिनाई नहीं किया। और आपके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं वो भी इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, और जिस तरह हुक्मरान जमात, जिस तरह इनका कंडक्ट है, वो खुद इस इलेक्शन को मशकूक बना रही है। आपको याद होगा जब बुलाया गया था एक शख्स को इंग्लिस्तान से कि वो आएंगे और यहाँ पे आकर इलेक्शन कैंपेन करेंगे और वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत जाएंगे, फिर उस शख्स ने विक्ट्री स्पीच भी की, लेकिन वो शख्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सका। शायद मंजूर नहीं था किसी को, शायद किस्मत के अंदर ये चीजें लिखी हुई थी, मैं तो किस्मत को इसके अंदर दोष दूंगा। उसके बाद वही जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है आज, जिन्होंने हमेशा कहा कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार के अलावा हो ही कोई नहीं सकता, जो इस पूरी की पूरी कौम को इस सारे
جو بھنور ہے اس سے نکال کے لے جائے گا, جو آج کل ہمارے پاس اکنامک ہمیں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, نکال کے لے جائے گا, لیکن وہ فائنانس منسٹر نہیں بنتا, وہ فورن منسٹر بن جاتا ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یا پھر پچھلی اس کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھی تو ان پالیسیز. اچھا برسٹر صاحب, یہ تو چیزیں چل رہی ہیں, یہ چیزیں تو برسٹر صاحب یہ چیزیں چل رہی ہیں اور اس پہ شور بھی مچا ہوا ہے, بڑا پھڈا بھی چل رہا ہے. یہ بتائیں, ایک اپلیکیشن جو سربراہ تحریک انصاف نے دی ہے جس میں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے الیکشن کے حوالے سے, یہ تو ایک بڑی اچھی آفر تھی. اس کے بعد نہ کوئی ہنگامہ رائی ہونی تھی, نہ کوئی معاملہ ہونا تھا, سکون سے ایک قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا تو پاکستان میں ایک بہترین فیصلہ نکلا تھا. اس پر ابھی تک کوئی عمل ہوا, کوئی ڈائری نمبر لگا, کوئی کیس سننے کی ڈیٹ فائنل ہوئی, یا کوئی چانس ہے یا نہیں ہے؟ رانا صاحب, بات بڑی سیدھی سی ہے. اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے نا تو ہمارے جو لوگ برسر اقتدار ہیں یا جن کے ہاتھوں کے اندر پاکستان کی جو سمجھتے ہیں ہم تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں, ہمیشہ انہوں نے دیر کی ہے معاملات کو سلجھانے میں. آج جو پارٹی حکومت کے اندر ہے یہ بھی اب اسی معاملات کو دیر کر رہی ہے اور دیری کی طرف لے کر جا رہی ہے. عمران خان کی یہ آفر, مطلب بانی پی ٹی آئی کی آفر, یہ بڑی ویلڈ تھی کہ آپ جی اس کے اندر جوڈیشل کمیشن بنائیں, کچھ حلقے کھول دیں, اور کھولنے کے بعد اگر ہمارے جو ایلیگیشنز ہیں, جو بانی پی ٹی آئی کے ایلیگیشنز ہیں یا پی ٹی آئی کے ایلیگیشنز ہیں, اگر وہ سبسٹینشیٹ ہوتے ہیں, وہ پروف ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے آگے کا لائے عمل بنا لیا جائے. اس نے لائے عمل کا کوئی نہیں کہا کہ یہ لائے عمل دے دیتا ہوں. وہ بڑے آرام سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر سیریس آبزرویشن ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. یہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے سپریم کورٹ کے پاس کہ اس آفر کے اوپر اٹھاتے ہوئے سو موٹو لیں. ہمیشہ لیے انہوں نے, اور یہ تو ایک پبلک انٹرسٹ کا, نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے. اور آپ نے دیکھا اسی ریگنگ کے حوالے سے پچھلے دنوں زینت بنی تھی پوری یہ الیکشن کی جو تحریک کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے سٹارٹ کی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے. آپ نے وہ 2 بچوں کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ان کو کس طرح وہاں پہ پیٹا جا رہا تھا, اور وہ کس چیز کے رد عمل میں تھا. وہاں پہ لوگ احتجاج کے لیے گئے کہ جی کہ الیکشن کے اندر جو ہے ریگنگ ہوئی ہے, الیکشن کے اندر الیکشن منصفانہ نہیں ہوا, ہم اس کی تحقیقات چاہتے ہیں. اور جب آپ اس طرح دبائیں گے, اور اس کے بعد پھر ایک بڑی سیریس قسم کی جو ہے وہ سجیشن آئی, بلکہ ایک سیریس قسم کی جو ہے وہ آفر آئی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے جو برسر اقتدار لوگ ہیں, عدلیہ کے پاس بھی ایک ایسا موقع ہے کہ عوامی مفاد میں اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لے لیا جائے اور اس کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے, تو عوامی سطح پہ بھی مقبولیت ہوگی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی رینکنگ میں کچھ بہتری آ جائے گی. بہت شکریہ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی کل, اللہ نے کے بعد.